मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कुरान में इससे पहले दलाइल चल रहे हैं आखिरत के वजूद के, तौहीद के, कि तुम्हारे ये बुत क़यामत के दिन बरात का ऐलान कर देंगे, इनको मत पूजो। इसके बावजूद भी अल्लाह ने कहा कि जो लोग भी जुल्म करते हैं ना, शिर्क करते हैं, खुदा की नाफरमानी करते हैं, इस्लाम को फॉलो नहीं करते, उनको कहा जा रहा है। वो बार बार कह रहे थे ना पिछले रुकू में कि कब वादा पूरा होगा, तो अल्लाह कहते हैं जिस दिन वादा पूरा होगा उस दिन हाल क्या होगा। वलौ अन्न लिकुल्लि नफ्सिन ज़लमत, अगर हो जाए हर उस ज़ात के लिए जिसने जुल्म किया, यानी जुल्म शिर्क को भी कहते हैं, शिर्क किया, मा फिल अर्ज़, उसको दे दिया जाए जो कुछ ज़मीन में है, ज़मीन के सारे ख़जाने किसी के हैंड ओवर कर दिए जाएँ, लफ्तदत बिही, तो वो उसको भी फिदिये में देगा, बिही उस अजाब के बदले में, उस अजाब के बदले में वो चाहेगा सारी दौलत के सारे ख़जाने ले लो, मगर ज़ाहिर है दूसरे मकाम पर है कि अल्लाह ताला इसको कबूल नहीं करेगा। वो असर्रुन नदामता, ये लोग नदामत को छुपाएंगे, यानी दिल दिल में शदीद नादिम होंगे। ये इसरार का लफ्ज़ अरबी में ऐसा लफ्ज़ है जिसको अज़दाद में से कहते हैं, ज़िद। क्या मतलब, ये यानी दो मुतज़ाद मानों में इस्तेमाल होता है। इसका माना ज़ाहिर करना भी होता है, इसका माना छुपाना भी होता है। तो ये सियाक़ो सबाक़ से पता चलता है कि यहाँ ज़ाहिर करने के माना में इस्तेमाल हो रहा है या छुपाने के माना में इस्तेमाल हो रहा है। तो आम तौर पर इसका तर्जुमा यहाँ पर छुपाने के माना में किया जाता है, दिल दिल में नादिम होंगे। और बाज़ जगह कुरान से पता चलता है कि वो उस नदामत का बाद में इजहार भी करेंगे। व असर्रुन नदामत लम्मा और अबुल अज़ाब, जब वो अज़ाब देखेंगे तो शदीद निदामत को छुपाएंगे वो। वक़ुज़िय बैनहुम बिलक़िस्त, और उनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला कर दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी दुनिया में तो अज़ाब का मजाक उड़ाते थे, कब आएगा कब आएगा, लेकिन जब आएगा ना तो उनकी ख्वाहिश होगी सारी दुनिया की दौलत दे दूँ मैं, और दिल में शदीद नादिम भी होंगे। अब अल्लाह इसका जवाब देते हैं कि तुम कैसे कहते हो कि क़यामत कायम नहीं होगी और मुर्दों को अल्लाह ज़िंदा नहीं करेगा। अल्लाह की मिल्कियत में सब कुछ है, वो बड़ा ताकतवर है। अला, ख़बरदार सुनो। ये ख़बरदार का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? कि इंसान को बेदार करने के लिए, कि ये कैसे तुम्हारे दिल में वसवसा आ जाता है कि खुदा तुम्हें दोबारा नहीं पैदा कर सकता। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं अला, ख़बरदार, गौर करो इस बात पर। इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ी, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में। तो जो हर चीज़ का मालिक हो उसके लिए दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। अला, ख़बरदार सुनो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। यानी जो सारी कायनात का मालिक है, तो इस पे भी अल्लाह ने तंबी की अला के लफ्ज़ के ज़रिए। ख़बरदार सुनो, उस सारी कायनात का मालिक है। फिर अल्लाह कहते हैं ख़बरदार सुनो, उसका वादा सच्चा है क्योंकि वो सारी कायनात का मालिक है। इस तरह ये दो जुमलों में लिंक होगा। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग ये बात नहीं जानते, यानी इनको मुस्तहज़र नहीं है ये बात। फिर आगे अल्लाह कहते हैं हुवा युहयी व युमीत, वही तो ज़िंदगी और मौत देता है। तो दुनिया में तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि कैसे मुर्दा चीज़ों से हयात पैदा कर देता है वो, और कैसे ज़िंदा चीज़ों को मौत दे के ख़त्म कर देता है, तो क्या वो दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? हुवा युहयी व युमीत, वही ज़िंदगी देता है, वही मौत देता है। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ बिलाखिर तुम लौटाए जाओगे, यानी वो दोबारा ज़िंदगी देगा और अपने पास तुम्हें जमा करेगा। अब तक तो अल्लाह ने एक धमकी दी ना कि जो नाफरमान लोग हैं उन्हें शदीद अजाब होगा, पूरी दुनिया की दौलत भी देंगे, उस अजाब से नहीं छूट सकते। फिर अल्लाह ने दलील दी कि जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है वो क्यों दोबारा पैदा नहीं कर सकता। अब अल्लाह एक और अंदाज से इंसान को समझा रहे हैं, वो ये है कि तुम्हें तो आसमान से जब हिदायत नाजिल हुई इस पर खुश होना चाहिए। यानी कोई इंसान किसी को गिफ्ट दे रहा हो और वो उस गिफ्ट में इश्कालात कर रहा हो, तो ऐसे मौके पे लोग क्या कहेंगे, अबे तुझे तोहफ़ा मिल रहा है, तू तो इस तोहफे पे खुश हो जाना, बजाय इसके कि इस तोहफे पे तू ऐब तलाश कर रहा है, इसमें शक और शुबा पैदा कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं ये जो कुरान तुम्हारी तरफ आसमान से नाजिल हो रहा है, ये इसलिए नहीं है कि तुम्हें टेंशन में डाला जाए, तुम्हें मुसीबत में डाला जाए और तुम इसके बारे में
پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مد مقابل سمجھ کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کر دو. یہ تو تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں, تو احسان کا تقاضا ہے کہ خوش ہو جاؤ اس پر. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے انسانوں, اس ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قیامت تک کے لیے خطاب ہے. آج بھی یہ آیت قرآن کا حصہ ہے اور آج بھی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. بڑی پیاری آیت ہے, بڑا مزہ آتا ہے اس کے پڑھنے میں. تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت من ربکم, تمہارے پروردگار, تمہارے پالنے والے خدا کی طرف سے. کیسی زبردست بات ہے. ایک نصیحت وہ ہوتی ہے جو گورنمنٹ ماتحت لوگوں کو کر رہی ہوتی ہے. ایک نصیحت یہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر کسی کو کر رہا ہوتا ہے, ایک سیاستدان کسی کو کر رہے ہوتے ہیں, ایک ماہرین کسی کو کر رہے ہوتے ہیں. باپ کر رہا ہوتا ہے اولاد کو, ماں کر رہی ہوتی ہے اپنی اولاد کو, آپ کا باس آپ کو نصیحت کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت نامہ آ چکا ہے. یعنی یہ جو قرآن آ چکا ہے یہ نصیحت نامہ ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور ایک اور بڑی نعمت ہے یہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, سینوں میں جو چھپی بیماریاں ہیں نا, حسد, بغض, دنیا کی محبت, ٹینشن, اس کی وجہ سے ٹینشنیں ہوتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے, اور بزدلی اور کنجوسی, جیلسی, یہ ساری جو باطنی بیماریاں ہیں جن سے پاک ہونا انسان کو انسان بننے کے لیے ضروری ہے. دیکھیں دو قسم ہوتی ہے نا, ایک انسان اوپر سے بڑا صاف ستھرا ہو جائے, اچھے کپڑے پہنے, اندر اس کے جیلسی ہے, بغض ہے, نفرت ہے, لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب آئی ہے تمہارے سینوں میں چھپی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے, تو تم اس سے اچھے انسان بھی بن سکتے ہو. یعنی نصیحت نامہ ہے اور ظاہر بھی درست کرے گی تمہارا, اندر سے بھی ٹھیک کر دے گی تم کو. دنیا کی کوئی کتاب خدا کی قسم ایسی نہیں ہے جو انسان کو اندر سے ٹھیک کر دے. باہر سے بھی ٹھیک نہیں کر رہی آج کل کی تو کتابیں, اندر سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لینا دنیا میں خودکشیاں کا ریشو, جیلسی, حسد, اور ذرا سی کوئی نعمت چھنتی ہے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیا ہے یہ حب دنیا ہے نا, دنیا سے عشق ہے, لگاؤ ہے. اس فنا ہونے والی مردار دنیا کا عشق لیے گھوم رہے ہیں. ہم نے علماء سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں, ایسی دنیا جو فنا ہونے والی ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہارے پاس ایک ایسا نصیحت نامہ آ چکا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے اور ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں. وَہُدًى, اور اس میں ہدایت ہے, گائیڈنس ہے. صبح صحیح اور غلط کا اس کتاب سے پتہ چلے گا. وَرَحْمَةٌ, اور رحمت بھی ہے. اس کتاب پہ جب چلو گے تو اللہ کی رحمت ملے گی تمہیں, اللہ تم پر رحم کرے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ للمؤمنین, ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو اے دنیا کے انسانوں, اس پر ایمان لے کے آؤ تاکہ تمہیں اس سے نصیحت بھی ملے, تمہاری اندر کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں, تم ایک پاکیزہ انسان بن جاؤ, صرف ظاہر میں نہیں اندر سے بھی, اور تمہیں گائیڈنس بھی ملے, صحیح اور غلط کا پتہ چلے, اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہو تمہارے اوپر. قل, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, بفضل اللہ وبرحمتہ, اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے, جو اللہ نے فضل کیا نا انسانوں پر, قرآن دے دیا ان کو, فبذالک, پس اس چیز کی وجہ سے, دوبارہ اس کا تکرار کیا, فلیفرحوا, انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں. تو ان کو تو اس پہ خوشی منانی چاہیے, خوش ہونا چاہیے. اور یہ الٹا کیا کر رہے ہیں؟ اعتراضات کر رہے ہیں, دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے, آخرت. آپ دیکھ لیں نا آج دنیا میں خدا پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. کل ہمارے ایک دوست USA سے آئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت سے گورے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام قبول کر لیں. کہتے ہیں گورے نے اسلام قبول کیا, اس کے باپ نے کو جب پتہ چلا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم کو اعتراض کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار کسی بھی خدا پہ ایمان لے کر آئے, اس کی وجہ سے یہ برائیوں سے بچ جائے تو میرا کیا جا رہا ہے اس میں. کیونکہ وہ گورا بھی جانتا تھا کافر کہ خدا پر ایمان لانے والے ان میں گناہوں سے بچنے کا ریشو زیادہ ہے, کوئی تو خوف ہو جو اس کو برائیوں سے روکے. تو اس نے کہا میں اسلام کو مانوں نہ مانوں, لیکن میرا بیٹا اگر اسلام قبول کرتا ہے اور اس کی بیس پر وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے تو میرا کیا جا رہا ہے اس میں. تو آج دنیا مجبور ہو کر اسلام کی طرف آ رہی ہے اور آئے گی انشاءاللہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہ تو تمہیں خوش ہونا چاہیے, جو اللہ کی تمہیں رحمت ملی اور فضل ملا, اس سے تمہارے دل کی بیماریاں ٹھیک ہوں گی, تم اندر سے ٹھیک ہو جاؤ گے. ہوا خیر مما یجمعون, اور جو دنیا تم جمع کر رہے ہو, جس کے پیچھے لگے ہوئے ہو, یہ قرآن اس سے بہتر ہے. یہاں بھی قرآن نے انسان کی دکھتی رگ کو پکڑا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ان کو قرآن نعمت کیوں نہیں لگتا, اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے پیسے نہیں ملتے, قرآن پڑھنے سے کوئی عہدہ نہیں مل جاتا.
اور دنیا بھاگ رہی ہے دولت کے پیچھے. اگر قرآن پیسے کمانے کے طریقے بتا رہا ہوتا تو ساری دنیا درس قرآن سن بھی رہی ہوتی, کر بھی رہی ہوتی. قرآن اگر آپ کو کوئی سیاسی لیڈر بننے کے طریقے بتا رہا ہوتا تو بھی لوگ, یعنی اگر آپ کی دنیا اس میں ہوتی تو اس کو فالو کرتے لوگ. اس لیے قرآن کہہ رہے کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا, سب کچھ وہی نہیں ہے, یہ قرآن اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ تمہیں اچھا انسان بنا دے گی. ورنہ تم اسی دنیا کے جمع کرنے میں لگے رہے اور اچھے انسان نہ بنے تو تمہاری دنیا بھی خراب اور تمہاری آخرت بھی خراب. قل ارأیتم, یہ درمیان میں ایک جملہ اللہ لے کر آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن نعمت ہے, اس کو عذاب مت سمجھو. اب اللہ دوبارہ اصل مضمون کی طرف آتے ہیں. جو مشرکین سے خطاب چل رہا تھا کہ ہزاروں معبود تم نے ٹھہرائے ہوئے ہیں, ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اصل مسئلہ یہی تھا کہ ایک کو مانو گے تو سارے پھر آگے قرآن کی باتیں سمجھ میں آئیں گی نا, شرک چھوڑو گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو ان میں یہ بیماری تھی کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال و حرام کیا ہوا تھا. اس پر کئی لیکچر تفصیل سے ہو چکے ہیں, اسی تفسیر کے لیکچرز میں, اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, بس ترجمہ کروں گا. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, بتاؤ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے آسمان سے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تو تم نے بنا دیا اس میں سے حلال و حرام. خود سے کیسے بنا لیا تم نے؟ خود تمہارے پاس یہ اتھارٹی کہاں سے آئی کہ یہ لیگل ہے اور یہ الیگل ہے؟ یہ کیسے کر دیا تم نے؟ یہ تو خدا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے, اس کو ہی حق ہے کہ وہ چیزوں کو لیگل اور اللیگل کرے, حلال اور حرام کرے. قل اللہ, کہہ دیجئے کیا اللہ نے اذن لکم, تمہیں اس کی اجازت دی ہے, ام علی اللہ تفترون, یا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو؟ وہ کہتے تھے نا ہمارے بتوں نے یہ ہم یہ کام کریں گے تو بت خوش ہوں گے, پھر اس سے اللہ خوش ہوگا, تو اللہ پہ گویا جھوٹ باندھ رہے ہو. وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, بتاؤ جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک محاورے کے طور پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. کوئی جرم کر رہا ہو نا تو آپ اس کو علاقے کے تھانے سے ایسے ڈراتے ہو, بتا بھائی ایس ایچ او کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے, کیا رائے ہے تیری؟ تو یہاں بھی اللہ نے وہی انداز اختیار کیا کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو تو قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یعنی کیا مطلب؟ اللہ پہ جو جھوٹ باندھے اللہ قیامت میں چھوڑ دے گا اس کو ایسے ہی؟ قطعاً نہیں چھوڑے گا. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے. یعنی کس طریقے سے اللہ لوگوں کو بار بار آیتیں دہرا کے نصیحتیں کر رہا ہے اور فوراً عذاب بھی نہیں لے کر آ رہا, عذاب کو بھی قیامت کے لیے مؤخر کر دیا اس نے. تو واقعی اللہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس رکوع کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں پہلے تو انسان کی قسم پرسی بیان کی کہ جب قیامت کے دن عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو چاہے گا ساری دنیا کی دولت خرچ کر دوں مگر وہ قبول نہیں کی جائے گی. پھر اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی دلیل دی, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کا ہے, لہذا اللہ کا وعدہ سچا ہے, وہی موت اور زندگی دیتا ہے, تو دوبارہ وہی تمہیں زندگی دے گا اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر اللہ نے اس قرآن کا نعمت ہونا بیان کیا کہ یہ قرآن کا انکار مت کرو, اس کو نعمت سمجھ کے گلے سے لگاؤ, کیونکہ اس سے تمہیں نصیحت بھی ملے گی اور تمہارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا اس سے. اور دنیا کی جتنی نعمتیں تم جمع کر رہے ہو یہ قرآن اس سے بہت بہتر ہے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ حلال و حرام کرنا کسی چیز کو یہ صرف اللہ کا کام ہے, اللہ پہ خود سے جھوٹ نہ باندھا کرو, کیونکہ قیامت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جھوٹ باندھنے والوں کو چھوڑ دے گا قیامت کے دن؟ علماء کہتے ہیں اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ شریعت میں اپنی طرف سے نا آپ کسی چیز کو کہہ دیں کہ آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو ناجائز کہہ دیں. آج بھی بہت سے صوفی ٹائپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا چونکہ ایک چیز کا ذوق نہیں ہوتا تو وہ اس کو ناجائز کہنا شروع کر دیتے ہیں. شریعت کی گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ. تو جہاں شریعت نے جائز قرار دی, جیسے سفر میں روزہ ہے, اب سفر میں روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن بعض لوگ روزہ چھوڑتے ہیں دوسرے ان کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں, بھائی جب اللہ نے اجازت دی ہے تو آپ کون ہوتے ہو حلال و حرام کرنے والے؟ تو اس طرح کے آج بھی معاشرے میں اس طرح کی خرابیاں پائی جاتی ہیں.